है शहज़ादी, है शहज़ादी, है शहज़ादी, है शहज़ादी, है शहज़ादी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन बिविलायति फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन मलकाए आलमीन व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। 1445 हिजरी शहादत शहज़ादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में हम मोहम्मद व आले मोहम्मद को ताज़ियत पेश कर रहे हैं। ये मजालिस गुज़िश्ता मजालिस की तरह बउनवान विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबात अली अलैहिस्सलाम की रोशनी में मैं आपकी पाकीज़ा समाअतों की नज़र करने का शर्फ़ हासिल कर रही हूँ। विलायत, आया विलायत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-माइदा की 55वीं आयत में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह के इस्म से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारे वली हैं और वो साहिबान ईमान जो पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं, वो तुम्हारे वली हैं। मनसब विलायत जिसके मानी हाकमियत के हैं और विलायत से ही वली यानी हाकिम है और परवरदिगार आलम हाकिम है। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे हाकिम और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और आपके बाद आपके 11 जानशीन यानी 12 आइम्मा अलैहिस्सलाम मनसब विलायत व इमामत पे फ़ाइज़ हैं। विलायत का उन्वान जो गुज़िश्ता मजालिस में भी मैंने आपके गोश गुज़ार किया, यह नहायत अहम मनसब है जो बारगाह खुदाबंदी से ही पूरी कायनात में फैला हुआ है। इसमें हमें गैब पर ईमान लाना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह की हाकमियत को समझेंगे तो नबी और आइम्मा अलैहिस्सलाम की हाकमियत बिला फ़स्ल समझ में आएगी। और अल्लाह की हाकमियत जिसमें अर्श व कुर्सी है, लौह कलम हैं, मलाइका हैं, हुरान जन्नत हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम हैं और पूरी कायनात का निज़ाम जो परवरदिगार आलम अपने अम्र इलाही के तहत उलिल अम्र पे अपने अम्र को नाजिल करता है और फिर अपने इरादे को मासूमीन अलैहिस्सलाम का इरादा और मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरादे को अपना इरादा कहता है। परवरदिगार आलम के इस निज़ाम कायनात को समझने के लिए गैब पर ईमान लाना ज़रूरी है और इसी आलम बाला से लेकर तहतुस सरा तक पूरी कायनात में अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ की आयत के तहत अल्लाह का नूर आसमान और ज़मीन में फैला हुआ है। मासूमीन अलैहिस्सलाम वो हस्तियां हैं जो परवरदिगार आलम के नायब सफ़ीर और वलीउल आलमीन हैं जिन्होंने ना नज़र आने वाला खुदा पूरी मखलूक से मनवाया। इसी के तहत परवरदिगार आलम ने उलिल अम्र की इताअत का हुक्म भी आया अम्र में नाजिल फरमाया है। अब विलायत के तहत इसी आयत के तहत मैं एक नुक्ता आपके गोश गुज़ार करने का शर्फ़ हासिल करूँगी कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है और वो साहिबान ईमान जो पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। हम सब जानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में हालत रुकू में अंगूठी ज़कात में दी थी। मौला अली अलैहिस्सलाम वलीउल्लाह हैं बेशक, लेकिन
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ باقی ائمہ علیہ السلام میں ہمیں کسی کی حیات میں یہ منظر دکھائی نہیں دیتا کہ کسی بھی امام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہو۔ تو اس آیت کا جیسے ظاہر مسجد نبوی میں مولا علی علیہ السلام نے زکوٰۃ دی، اس آیت کا باطن بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن کی آیات کے 70 ظاہر اور 70 ہی باطن ہیں، جس کے تحت میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی نکتہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ پروردگار عالم کی معبودیت، ابدیت، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی توحید ہر حال قیام ہی قیام ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں جب حالت قیام میں ہوتے ہیں تو تکبیر کی صدا سب سے پہلے بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ذات خداوندی وہ ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ سوتا اور جاگتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں ہر آن پروردگار عالم کی وحدانیت اور معبودیت قیام ہی قیام ہے، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ہر آن اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ تو کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عبادت گزار بارگاہ خداوندی میں اپنی عرض کو پیش کرے، اس کے سامنے حاضر ہو تو اللہ اس کی بات کو نہ سنے یا نہ دیکھے۔ ہر آن توحید قیام ہی قیام ہے، اور جو اس کی مخلوق ہے وہ حالت سجدہ میں ہے، یعنی حالت اطاعت میں ہے۔ سانس لینا بھی پروردگار عالم عبادت بنا دیتا ہے اگر معرفت محمد و آل محمد کے تحت لی جائے۔ جس طرح توحید قیام ہی قیام ہے، اسی طرح مخلوق خداوندی ہر آن حالت اطاعت میں ہے۔ آفتاب و ماہتاب روشن ہو کر، ستارے چمک کر شب میں نمودار ہوتے ہیں، دن میں غائب ہو جاتے ہیں، یہ سب اطاعت خداوندی میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح پانیوں کا اپنے راستوں پہ چلنا، مخلوق کا پروردگار عالم کی مرضی کے تحت سانس لینا، اور پھر ہر انسان کا بارگاہ خداوندی میں اطاعت، اور جب بھی مخلوق پروردگار عالم کے ساتھ رابطہ کرے تو پروردگار عالم ہر آن حاضر و موجود ہے۔ ہر مخلوق کا عدل کے مطابق زندگی گزارنا، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو ماننا اور اس ولایت کو مانتے ہوئے سانس لینا بھی عبادت ہے۔ مخلوق ہر آن حالت سجدہ میں ہے، یعنی اطاعت کی کیفیت میں ہے۔ پروردگار عالم کی معبودیت قیام ہی قیام ہے اور مخلوق سجدہ ہی سجدہ ہے۔ مخلوق عبد ذلیل ہے اور وہ رب جلیل ہے۔ ان دونوں کے درمیان، یعنی خالق کا مخلوق سے درمیان میں یہ منصب امامت ہے جو ہر آن رکوع کی کیفیت میں ہے، یعنی امامت ہے جو حالت سجدہ میں مخلوق کا حالت قیام میں خالق سے رابطہ جوڑے ہوئے ہے۔ امامت کا منصب وہ منصب ہے کہ 12 ائمہ علیہ السلام ہی کے وسیلے سے اور 4 معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے ہی پوری کائنات اپنا رزق پا رہی ہے۔ یعنی سانس بھی اگر لے رہے ہیں تو یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا، کیونکہ آپ ہی وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور یہ کائنات اگر قائم و دائم ہے تو وجود ائمہ علیہ السلام سے ہے۔ اسی لیے توحید کی، اللہ کی وحدانیت، اس کی معبودیت جو قیام ہی قیام ہے، اور امامت رکوع میں ہے، اور آپ کے صدقے میں پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے وہ حالت سجدہ، حالت اطاعت میں ہے، اور مخلوق کا خالق سے رابطہ جوڑنے والے ائمہ علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے اس آیت کا مصداق 12 ائمہ علیہ السلام قرار پائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ تو ہر امام نے دوران نماز ظاہری طور پر تو زکوٰۃ نہیں دی، لیکن ہر آن امامت حالت رکوع میں ہی ہے، اور انہی کے صدقے میں پوری کائنات میں زکوٰۃ کی صورت میں رزق تقسیم ہو رہا ہے، مخلوق اپنا رزق پا رہی ہے۔ منصب ولایت و امامت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نہایت اہم منصب تھا، کیونکہ دین اسلام وہ عقائد جو اصول دین اور فروع دین، فقہ ہو یا شریعت، قرآن ہو، تفسیر ہو، علم ہو،
قرآن کی تنزیل و تعویل ہو، وہ آیات جو احکام شرعی ہیں اور تمام احکامات جو قرآن میں موجود ہیں وہ پوری عالم انسانیت کو پہنچانا مقصود تھا پروردگار عالم کو۔ یہ پیغام صرف عرب والوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے پروردگار عالم نے ان تمام احکامات پر ولایت کے منصب کو افضل قرار دیا، تاکہ دین اسلام پر ولی مقرر فرمایا۔ ولی کا یہ حق بھی تھا کہ وہ اس پیغام کو عرب سے باہر بھی اس کو عالمگیر بنا دے، اور امام حسین علیہ السلام نے خصوصی طور پر عزاداری امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دین اسلام کے پیغام کو عالمگیر بنا دیا۔ یہ منصب ولایت جسے پروردگار عالم نے دین اسلام پر نافذ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ولی اللہ کو ماننے کی تاکید فرمائی۔ جس طرح جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو یہ صرف کعبے کا حج جو ہے یہ عرب والوں کے لیے تھوڑا تھا، تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم صدا دو کہ لوگ آئیں اور کعبے کا طواف کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بار الہ ابھی یہاں عرب کی زمین پر کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو آواز قدرت آئی، حکم پروردگار عالم آیا کہ تم صدا لگاؤ، تمہاری آواز پر جو لبیک کہیں گے وہ تمام لوگ جو ابھی موجود ہیں اور جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے وہ قیامت تک کعبے کا طواف کریں گے، حج کے لیے آتے رہیں گے جو صدائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لبیک کہے گا۔ لہٰذا یہ سارا جو دین اسلام کا پیغام تھا اس کو پروردگار عالم عالمگیر بنانا چاہتا تھا، تمام عالم انسانیت کے لیے تھا، اسی لیے دین اسلام کے پیغام پر اللہ نے ولایت کو فائز فرمایا۔ اب یہ ولایت جو ہے یہ کیا 18 ذی الحج 10 ہجری کو ہی اعلان ولایت و مولایت ہوا؟ میں نے آپ کے سامنے جتنے بھی مجالس پیش کی ولایت کے عنوان کے تحت، میں نے عالم نور سے اس ولایت کا تذکرہ کیا کہ عالم نور میں صدائے قدرت بلند ہوئی کہ میں تمہارا پروردگار، محمد تمہارے نبی و رسول، اور علی تمہارے امیر المومنین ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پروردگار عالم نے عالم نور میں جب ارواح کو جمع فرمایا اور اپنی ساری مخلوق کو خلق فرمایا، اس پر اپنی رسول اللہ کی اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کو بھی پیش کیا۔ میں نے آپ کے سامنے نظام کائنات کا تذکرہ کیا تھا، اب ذرا نظام کائنات پر تو نگاہ ڈالیے۔ بار الہ تیرا ہی قانون ہے، تو ہی آسمان سے ابر رحمت کو برساتا ہے، آفتاب و ماہتاب کی قندیلوں کو روشن کرتا ہے۔ 7 ستارے اور سیارے ایسے ہیں جو سورج کے گرد جو ہیں وہ محو طواف رہتے ہیں، لیکن چاند کو تو نے افضلیت اور اہمیت عطا کر دی جو سورج کا ساتھی ہے، اور قرآن میں جہاں شمس کا ذکر ہے قمر کا ساتھ ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، سورہ شمس ہے تو سورہ قمر بھی موجود ہے۔ پروردگار عالم تو نے ہی آسمان سے پہ تمام ستاروں کو سجا دیا، 7 آسمانوں کو خلق فرمایا، آسمان سے پانی برستا ہے، ایک جیسا پانی ہے، لیکن ان پانیوں پر بھی تو نے دجلہ و فرات کے پانی کو اہم قرار دیا، اور 4 آسمانی کتابوں میں دجلہ و فرات کا ذکر کیوں ہے؟ بار الہ تو نے ہی تو زمین کا فرش بچھایا ہے، پھر بھی تو نے کہا کہ مکہ، مدینہ، کاظمین، سامرہ، مشہد مقدس، کربلائے معلیٰ اور نجف اشرف کی سرزمین کو تو نے اولا قرار دیا، یعنی زمینوں کو اولا قرار دیا۔ اسی طرح پانیوں میں سے پانی کو بھی تو نے اولا قرار دیا۔ اسی طرح جب اناج زمین سے اگتا ہے تو اس میں تو نے چاول جیسے اناج کو تو نے اولا قرار دیا۔ پھول ہیں، پھولوں کو اگایا زمین میں، ان میں تمام پھولوں کا سردار جو ہے اس کو گلاب کو یہ عظمت عطا ہو گئی، اور اس کی خوشبو کو یہ فضیلت عطا ہو گئی، جبکہ پھول سب پھول ہیں۔ کچھ پھولوں کی خوشبو تو اتنا معطر کرتی ہے، لیکن کچھ پھول ایسے ہیں کہ جن کو قریب لانے سے ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی خوشبو بہت ہی ناخوشگوار ہے، ناگوار گزرتی ہے۔ اسی طرح
परवरदिगार आलम, कहीं का पानी मीठा है, कहीं का पानी खारा है। ये कायनात की तख्लीक में तेरी क्या मर्जी थी कि जहाँ तूने आसमानों पे उड़ने वाले परिंदों की तख्लीक फरमाई, उसमें खुमरी और हुदहुद को ये शर्फ अता हुआ कि हुदहुद के सर पे ताज सजाया, और खुमरी जो सफ़ेद होती है, खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन उसके गले में एक गुलू बंद पहना दिया। बारह तेरा ही निज़ाम कायनात था। तूने कुछ को कुछ पे ऊला बना दिया। इसमें तेरा क्या राज इलाही है। तो आवाज़ कुदरत ये बुलंद होगी कि जब मैंने अर्श पे अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत को अपनी मखलूक पे पेश किया, जिसमें अम्बिया 1,24,000 अम्बिया थे, जिनमें कुछ मुरसलीन हैं, 313 मुरसलीन हैं, बाकी मुरसलीन नहीं हैं। उनमें भी कुछ उला हैं, कुछ को तूने मोहसिन कहा, कुछ को चुना हुआ कहा। बारेलाहा, ये तेरा राज कुदरत क्या है। तो परवरदिगार आलम की ये आवाज़ बुलंद होगी कि जब मैंने अपने महबूब और अली की विलायत को अपनी सारी मखलूक के सामने पेश किया, तो जिसने जितना जल्दी अली की विलायत को कबूल किया, उसको शर्फ और बुजुर्गी अता हो गई। जिस ज़मीन ने विलायत अली इब्न अबी तालिब को जितना जल्दी कबूल किया, उसको उतना शर्फ व बुजुर्गी। जिस पानी ने इस विलायत को कबूल किया, वो पानी जो है वो मीठा तर हो गया। जिस अनाज ने पहले विलायत को कबूल किया, उसको शर्फ अता हुआ। जिस नबी ने, जिस मलक ने, जिस मंजिल व मकाम ने, और अल्लाह की हर मखलूक में से, अब आप इसका जायज़ा ख़ुद लीजिए कि हर मखलूक में से परवरदिगार आलम ने कुछ को कुछ पर ऊला करार दिया। ये वजह विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही है। यही विलायत का सफ़र है जो पूरी कायनात में है परवरदिगार आलम के यहाँ। इसी सफ़र विलायत को करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका ही नूर अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने आलम नूर से आलम ज़हूर को रौनक बख्शी, और आपका घर बैत अली व ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये वो मकाम विलायत है, ये वो बैत है, ये वो घर है कि जिसकी छत पे लिवाउल हम्द नस्ब है। लिवाउल हम्द वो परचम है जिसे यदुल्लाह रोज़े क़यामत लिए होंगे, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अलीउन अमीर अल-मोमिनीन लिखा है। और मौला अली अलैहिस्सलाम के घर ही की बुनियादों में दरख्त तूबा की जड़ें भी हैं, जिसे दस्ते कुदरत ने अपने हाथों से लगाया है। इसका तना आसमान तक फैला हुआ है, और दरख्त तूबा की हर शाख जो है, एक एक शाख जो है वो जन्नत में बने हुए मकानों में मौजूद है। ये दरख्त तूबा की खासियत है, जिसकी जड़ें बैत अली व ज़हरा में मौजूद हैं। इसके अलावा शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का घर की रोशनाई वो रोशनाई है जो आप ही की इबादत के वसीले से है। आपकी इबादत वो है जो रिफ़त की सनद को लिए है, यानी अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ की आयत के तहत आपकी इबादत रिफ़त की सनद को लिए है। आपके घर की छत वो नूरानी छत है, आपके घर की दीवारें वो दीवारें हैं जिससे मोमिनीन जो हैं वो फैज़ पाते हैं, जिनके लिए कल्बे कुरान किताब मुबीन में अल्लाह ने कहा कि कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। इमाम मुबीन ही की ये चारों दीवारें हैं जिससे मोमिनीन फैज़। शहज़ादी कौनैन के घर का रास्ता जो है वो सिरात मुस्तकीम है, जिस पर चल कर, जिस पर कायम रहकर मोमिनीन जो हैं हक़ के रास्ते पर गामज़न हो जाते हैं। अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के घर का फ़र्श अर्श मुअल्ला है। आपके घर की छत जो है अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ की रोशनाई के लिए है। आपके घर में जो चिराग रोशन होते हैं वो हज़रत आदम व याकूब व यूसुफ़ व ईसा व मूसा अलैहिस्सलाम की इबादत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादत के वो चिराग हैं जो आपके घर में रोशन हैं। आपके घर की खुशबू मुअत्तर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की खुशबू है, जिससे आपका ये आस्तान जो है वो मुअत्तर है। आपका घर वो घर है कि जिस पर
حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدُ الملائکہ وحی الہی لے کر نازل ہوتے ہیں آپ کے بچوں کے گہوارے، وہ گہوارے ہیں جو ملکہ عالمین سلام اللہ علیہا کا گہوارہ جنت سے آیا تھا۔ انہی گہواروں کو آپ کی اولاد نے رونق بخشی اور ملائکہ مقربین ہر آن ان گہواروں کو جھلانے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس گھر میں جو مسندیں بچھی ہوئی ہیں جس پر محمد و آل محمد تشریف فرما ہوتے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت جنہیں پروردگار عالم نے اپنی ذات سے اپنے نظام قدرت میں اپنی پہچان کا وسیلہ بنایا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب وہ ان مسندوں پہ مسند نشین ہوتی ہیں تو ملائکہ اور انبیاء ان کا طواف کرتے ہیں۔ ان کی عبادت بے نظیر عبادت ہے کہ جب یہ زیر کسا آ جائیں تو آیہ تطہیر کا نزول ہو، اور جب یہ سخاوت کریں تو سورہ دہر وجود میں آئے۔ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ لباس طلب کریں تو جنت سے ایک ملک جو ہے وہ حضرت ادریس خیاط الانبیاء ان کا لباس تیار کریں اور جنت کا فرشتہ خیاط الحسنین بن کر اس دروازے پر آئے۔ فارس سے آنے والا سلمان فارسی اس در پہ جاروب کشی کرتا ہے تو آل محمد اس کو من اہل بیت کی سند دے دیتے ہیں۔ حبشہ سے آئی ہوئی میمونہ اور فتح دونوں بہن بھائی جب اس گھر کی غلامی کا شرف پاتے ہیں تو فضہ اور قمبر جیسے لقب و خطاب سے نوازے جاتے ہیں۔ اس گھر میں آنے والا جو بے زر ہو وہ ابو زر کہلاتا ہے، اور اس گھر میں آنے والے جو غلام اور کنیزیں ہیں انہیں وہ شرف و بزرگی عطا ہوتی ہے کہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہا جن کی تعداد پروردگار عالم نے 5 رکھی، یہ 5 جنت کے وہ پھول ہیں جو اس گلشن میں کھیلے، جس میں بڑا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرزند زہرا بڑے بیٹے ہیں، اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی آمد ماہ شعبان میں ہوئی، اور آپ کے ہمراہ آپ کے ساتھ آپ کی بہن جناب ثانی زہرا زینب کبریٰ جو 1 شعبان 5ویں ہجری کو اس دنیا میں عالم ظہور میں تشریف لائیں، اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی بہن جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا جن کی آمد عصمت سرے میں 18 ربیع الاول سن 7 ہجری کو ہوئی، اور آپ کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی جناب محسن علیہ السلام جو آغوش فاطمہ زہرا میں پہلے شہید ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، آپ کے بعد ابوالفضل العباس علیہ السلام جیسا بیٹا جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا ہوا۔ یہ وہ گلشن ہے جس میں گلے ریحان کھلتے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے بابا بھی سردار، ان کی والدہ بھی سردار، ان کا نانا نبیوں کا سردار، اور یہ خود جنت کے جوانان کے سردار ہیں۔ اس گھر میں جو مخدرات عصمت و طہارت شہزادیاں ہیں جن میں جناب زینب کبریٰ ثانی زہرا ہیں، تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا ثانی زینب کبریٰ ہیں۔ یہ دونوں شہزادیاں وہ شہزادیاں ہیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قرۃ العین ہیں، دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ علی مرتضیٰ کے 2 بازو حسن و حسین ہیں، تو بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے 2 بازو جناب زینب و ام کلثوم ہیں۔ یہ وہ 2 بازو ہیں زہرا بی بی کے جنہوں نے ملک شام کو فتح کیا ہے۔ جس طرح کتاب مبین میں سورہ القصص کی 11ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوا، اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعون والوں کو یہ معلوم ہی نہ تھا اور نہ شعور تھا کہ موسیٰ کے ساتھ اس کی بہن یعنی ام کلثوم آ رہی ہے۔ یزید اور یزید والوں کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ حسین کے ساتھ ان کی 2 بہنیں بی بی زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں۔ یہ دونوں بیویاں جو مولا علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کی
وہ نازک اور معصوم کلیاں ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی توقیر بن کر نازل ہوئیں، جو جناب سیدہ کی تنویر بن کر نازل ہوئیں، جو آغوش رسالت میں تشریف لائیں اور لوح پر لکھے ہوئے نام ان دونوں شہزادیوں کو عطا ہوئے۔ جب بڑی شہزادی اس دنیا میں آمد ہوئی، رسول اللہ کی آغوش میں آئیں، آپ نے فرمایا تو ہو بہو خدیجۃ الکبریٰ کی صورت ہیں، اور جب چھوٹی شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی آمد ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا ہو بہو اپنی دادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی صورت ہیں۔ شکل و شباہت میں دونوں شہزادیاں اپنی نانی اور اپنی دادی کی صورت ہیں۔ خاندان نبوت و رسالت جس کا تعلق جناب عبد المطلب اور ابو طالب جیسے سخی خاندان سے ہو، اسی خاندان کے دو چشم و چراغ جن کے بابا جناب جعفر طیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی جو حبشہ تشریف لے گئے تھے، اور جب واپس تشریف لائے تو وہ فتح خیبر کا دن تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جعفر طیار علیہ السلام جو فاتح حبشہ بھی ہیں ان کے نام ایک نماز جو ہے وہ تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ نماز جعفر طیار پڑھا کرو، چاہے زندگی میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو لیکن اس نماز کو ضرور پڑھا جائے۔ پوری ایک نماز ہے جو جناب جعفر طیار کے نام کرتی گئی، نہایت برکت والی اور بہت ہی مجرب اور روحانی کیفیت میں انسان پہنچ جاتا ہے جب اس نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ آپ ہی کے دونوں فرزند جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اور جناب اون بن جناب جعفر طیار علیہ السلام کے ساتھ دونوں بیٹیوں کا عقد مولا علی علیہ السلام نے پڑھوایا، اور یہ شرط رکھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میری دونوں بیٹیاں میرے ساتھ رہیں گی، کیونکہ میں اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم کا ارادہ یہ تھا کہ نور زہرا، عبادت فاطمہ زہرا سے یہ گھر کبھی بھی خالی نہ ہو۔ یہ ثانی زہرا اور ثانی زینب شہزادیاں ہیں جو عصمت سرے میں موجود رہیں۔ یہ آفتاب و ماہتاب حسن و حسین ہیں تو یہ آسمانوں پر روشن قندیلیں ہیں۔ جس طرح نور زہرا ہے اسی طرح نور زینب عالیہ اور نور ام کلثوم ہے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا جن کے نام کے معنی روشن چمکتے ستارے کے بھی ہیں، اور وہ جو سفید علم ہے جس کو لواء الحمد کہتے ہیں، اس کی مثال ام کلثوم ہے۔ آپ کے نام کے عدد 7 ہیں۔ پروردگار عالم نے قلب قرآن سورہ یاسین کو 7 مبین والا سورہ کہا، اور ام الکتاب 7 مثانی 2 بار نازل ہونے والا 7 آیات پر مشتمل سورہ ہے۔ آسمان کی تعداد کو بھی 7 رکھا، زمین کے 7 طبق ہیں، 7 ستارے جو دب اکبر بھی کہلاتے ہیں، اور نظام شمسی میں بھی کل 7 ستارے ہیں، سیارے ہیں جو سورج کے گرد محو اپنی گردش کو جاری و ساری رکھے ہیں۔ اسی طرح 7 ہی بر اعظم ہیں، 7 ہی عجائبات دنیا بھی ہیں، اور 7 ہی سمندر ہیں جو کرۂ ارض پر مد و جزر کی کیفیت میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے 7 کی گنتی کو نمایاں اس طرح بھی رکھا کہ سورج کی روشنی جو جس چیز پہ پڑتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ سورج کی روشنی کے بھی 7 ہی رنگ ہیں۔ 7 ہی مقامات مقدسہ بھی تو ہیں، جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، مشہد مقدس، کاظمین شریفین اور سامرا کی سرزمین ہے۔ پروردگار عالم نے 7 کے عدد کو اس طرح بھی نمایاں رکھا کہ انبیاء مرسلین جن کی تعداد 313 ہے ان کا مجموعہ بھی 7 ہے، اور اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد بھی 313 جس کا مجموعہ 7 ہے، اور بدر میں موجود اصحاب رسول جنہوں نے جو شریک جنگ ہوئے ان کی تعداد بھی 313 تھی جس کا مجموعہ 7 ہے۔ اور سب سے بڑھ کر 7 کا عدد وہ عدد ہے جو سرکار ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کے نام کے عدد یعنی 133 جن کا مجموعہ 7 بنتا ہے۔ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بھائی ابوالفضل العباس باب الحوائج ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پوری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کی آغوش میں پلنے والے آپ کے بچے بھی منصب ولایت پر
فائز ہوئے اور پروردگار عالم نے اس کا اظہار آثار قدرت سے بھی کر کے دکھایا۔ بالکل اسی طرح اس کی دلیل کے طور پر ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گی کہ یہ بچپنے کا واقعہ ہے کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نماز فجر کے بعد ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ آپ محو تلاوت قرآن پاک کر رہی تھیں کہ آپ کی چادر کا پلہ تھوڑا سا سرک گیا۔ یہ ہونا تھا کہ اس روز خورشید طلوع ہی نہیں ہوا، اور تمام اصحاب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ فرمانے لگے کہ کیا قیامت آ گئی کہ آج سورج طلوع نہیں ہوا، حتیٰ کہ نماز ظہرین کا وقت آن پہنچا۔ رسول اللہ اسی وقت مسجد نبی میں پنجتن پاک علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لے گئے اور آپ نے دعا کی اور سب نے آمین کیا کہ بار الہ تو سورج کو طلوع کر تاکہ تیری عبادت کا حق ادا ہو سکے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے یہ وحی الہی لے کر نازل ہوئے کہ آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سر سے تھوڑی سی چادر سرک گئی ہے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم آج سورج کو طلوع کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور یہ واقعہ شہزادی کے بچپنے کا ہے، حتیٰ کہ دونوں شہزادیاں اپنی والدہ گرامی کے ہمراہ مصلی عبادت پہ موجود ہوتی تھیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک بار جناب ام کلثوم کی پیشانی کے بوسے لیے کہ کیا خوب عبادت کرتی ہو، کس طرح خضوع و خشوع کی عبادت تم میرے ساتھ ادا کرتی ہو، تو اس وقت شہزادی کا تھوڑا سا مکنا جو ہے وہ اپنی جگہ سے سرک گیا، جس کی وجہ سے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا کہ دین خدا کی خاطر حق کی راہ پر چلتے ہوئے اگر کبھی تمہیں بارگاہ خدا بندی کے تحت اللہ کے نام کے لیے، اس دین کے لیے اپنے پردے کو بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ یہ وہ تعلیمات تھیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی بیٹیوں کو دیا کرتی تھیں۔ دونوں شہزادیاں معلمہ اسلام بھی ہیں اور سمجھنے والی یعنی مفاہم اسلام بھی ہیں، جو سمجھتی بھی تھیں اور سمجھاتی بھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کوفے میں طلب فرمایا تھا، اور شہزادیاں اپنے بابا کے بلاوے پر مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے پہلے کوفہ تشریف لے گئیں۔ کس طرح آپ لوگوں کا عظمت اور شان والا کاروان تھا، جسے امام حسن و حسین علیہ السلام ابو الفضل العباس کے ہمراہ اس کاروان کو لے کر چلے، جس میں آگے آگے وہ تمام وفادار بنی ہاشم کے جوان جن کا دستہ موجود تھا، جو ان راستوں کو اور شاہراہوں کو خالی کروا رہے تھے جن راستوں پر شہزادیاں تشریف لے جا رہی تھیں۔ اور جب کوفے تشریف لے گئیں تو کوفے میں رہنے والی خواتین نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے خطبات کے ذریعے سے ہمارے مرد تو علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہم محروم رہ جاتے ہیں، اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے اپنے گھر میں درس و تدریس کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس سے جناب زینب عالیہ اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا خطاب بھی فرماتی تھیں۔ مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں عالمائے غیر معلمہ بیبیاں ہیں، اور یہ وہ شہزادیاں ہیں جو بیاہ کر جب جناب عبداللہ اور جناب جعفر طیار کے گھر تشریف لے گئیں، اس وقت آپ سورہ الکوثر کی مصداق ٹھہریں۔ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو 4 بیٹے، جن میں بڑے علی زینبی ہیں، اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو جناب قاسم بن اون بن جعفر طیار جیسے بیٹے عطا ہوئے، جو کربلا میں شہید بھی ہوئے۔ جناب قاسم بن اون اور جناب اون بن جعفر طیار کربلا معلیٰ میں شہید ہو گئے، لیکن دونوں شہزادیاں وہ بیبیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو منصب اپنے اختیار ولایت کو بھی دکھایا۔ جس طرح بہت سارے ایسے واقعات میں مزید آپ کے سامنے گوش گزار کروں گی جس میں شہزادیوں نے اپنے اختیار ولایت کو بھی دکھایا۔ ایک اختیار وہ کہ جب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ، جب آپ نے بازار کوفہ اور دربار یزید میں خطبہ دینا چاہا، جب امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں خطبہ دینا چاہا تو ایک شور مچا ہوا تھا، جس کے تحت بی بی زینب عالیہ نے جب فرمایا خاموش ہو جاؤ، اس وقت کسی بھی آواز کو ہوا اپنے دوش پہ اٹھانے کو تیار نہ تھی۔ اسی طرح جب دربار یزید میں شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کو
کنیزی کے لیے مانگا گیا۔ اس وقت جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اشارے سے کہا خبردار وہ ہاتھ شل ہو جائیں، وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں اور وہ زبان گونگی ہو جائے، وہ کان سن نہ سکیں جو ہماری بچی کو غلامی کے لیے مانگے یا ہاتھ کا اشارہ ہماری طرف اٹھے۔ وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ کے اشارے کو شہزادی سکینہ بنت الحسین کی جانب کیا تھا، اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کی آنکھیں نابینا، اس کا بولنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت سے وہ محروم ہو گیا۔ یہ شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا اختیار ولایت تھا جو دونوں شہزادیوں نے بار بار کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزل تک دکھایا۔ دونوں شہزادیاں جب اپنے بھائی حسین کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑ رہی تھیں، وہ شان و عظمت اور بزرگی مدینے والوں نے دیکھی تھی جو علی کی بیٹیوں کی تھی کہ جب مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں دونوں شہزادیاں اپنے نانا کی قبر پہ تشریف لے جاتی، اس وقت شام کا انتظار کیا جاتا، تمام چراغ جو ہیں وہ گل کر دیے جاتے اور بنی ہاشم کے جوان اپنے جلو میں لے کر شہزادیوں کو رسول اللہ کی قبر اطہر پر لے جاتے تاکہ شہزادیوں کے قد و قامت پر کسی کی نگاہ نہ اٹھے۔ اور جب شہزادیاں روضہ رسول کی زیارت فرما رہی ہوتی، اس وقت کسی کو بھی اجازت نہ ہوتی کہ وہ روضہ رسول پہ آ سکے۔ یہی بیویاں جب کربلائے معلیٰ کی جانب سفر میں تھیں تو ابو الفضل العباس علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا آپ آرام نہیں کرتے، تو ابو الفضل العباس نے کہا کہ وہ غلام کیسے سوئے جس کی شہزادیاں سفر میں ہوں۔ ابو الفضل العباس ہر آن اپنی شہزادیوں کے عماریوں کے گرد محو طواف رہتے، اور یہ شہزادیاں جب کربلا پہنچی تو اپنی نگاہیں امامت پہ رکھی۔ حسین کی حفاظت، حسین کی سلامتی دونوں شہزادیوں کو مقصود تھی، اسی لیے اپنی اولاد کو بھی اپنے بھائی پر قربان کر دیا۔ اور وہ لمحہ بھی کربلا معلیٰ میں آیا کہ جب حسین خیمے سے برآمد ہوئے اور سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا، اس منزل پر بھی علی کی دونوں بیٹیاں آئیں اور مثل عباس و علی اکبر امام حسین علیہ السلام کو نہ صرف ذوالجناح پہ سوار کروایا، بلکہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس 13 ضربوں سے تن سے جدا ہو رہا تھا، اس وقت دونوں شہزادیاں 70 قدم سے کھڑی دیکھ رہی تھی اور خدا و رسول کے واسطے دیکھ کر سر و سینہ پیٹ کر یہ کہہ رہی تھی نہ مار اسے جسے ہماری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ یہ وہ گلو مبارک ہے جس کا رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ دونوں شہزادیاں کس طرح کوفہ تشریف لے گئیں، ایک بار پہلے تب گئی تھیں جب بابا کی شاہی تھی، اور اس بار قیدی بن کر تشریف لے گئیں، لیکن ابن زیاد ملعون کے دربار میں وہ خطبہ جو بی بی زینب عالیہ دے رہی تھی، جب آپ نے وقف کیا، آپ جب رک گئیں تو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اس خطبے کو کامل کیا۔ مولا علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت ایک بار کوفے والوں کو دوبارہ یاد کروا دی۔ اب یہ وہ بیویاں ہیں جو کوفے سے منزل بمنزل اس سخت سفر کو طے کرتے ہوئے شام جا رہی ہیں، مگر کربلائے معلیٰ میں وہ فرض ادا کیے جو فرض عباس و علی اکبر کے تھے، یعنی بعد شہادت امام حسین شام غریبہ میں دونوں شہزادیوں نے نہ صرف مخدرات عصمت و طہارت کی حفاظت کا فرض انجام دیا، بلکہ آل محمد کے وہ بچے جو گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کر کی زد میں آ کر پامال ہو گئے اور شہید ہو گئے، ان کے لاشوں کو اٹھانے میں بھی کام کیا۔ سارا دن وہ شہزادیاں جو دن بھر شہداء کے لاشوں پہ گریہ کنا رہیں، شب میں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لاشوں کو بھی اٹھایا۔ وہ بیویاں ہیں کہ جو 11 محرم کو امامت کو اپنے جلو میں لے کر جا رہی تھی، لیکن بھائی کی لاش ایسے یوں گزاری گئی جیسے وہ اس کو جانتی ہی نہ تھی۔ لیکن بیویاں امام سجاد علیہ السلام سے یہ کہہ رہی تھی سید سجاد گھبرانا نہیں، ہم نے اپنی اماں زہرا سے سنا ہے کہ یہاں پر قبے بھی بنیں گے، عمارتیں بھی بنیں گی، قبریں بھی بنیں گی، زائر بھی آئیں گے اور طواف بھی ہوگے۔ سید سجاد اگر میں گھر گھر حسین کا ماتم نہ کروا دوں تو مجھے زینب نہ کہنا،
اور یہ بی بی ہی کے دعوے کا اثر ہے کہ آج کربلائے معلیٰ میں جو روز عاشورہ لوگ موجود ہیں وہ صدائے حل من پر لبیک یا حسین کی صدا لگاتے ہیں، اور روز اربعین امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے روز جتنا بھی مجمع آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کا طواف کرتے ہیں۔ مشی جیسی رسم کی ادائیگی ہوتی ہے کہ نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ تک زائرین پیدل سفر کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پہ تشریف لاتے۔ یہ رسم بھی مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں ہی کا وعدہ ہے، کیونکہ یہ صدائے لبیک یا زینب عالیہ ہے، کیونکہ شام سے رخصت ہوتے ہوئے وہ مجلس جو سکینہ بنت الحسین قید خانے میں کیا کرتی تھی اور اپنے بابا کا فضائل بیان کرتی تھی، میرا بابا مدینے کا بادشاہ حسین ہے، ایک ایک شام کی عورتوں کو سکینہ نے یہ بتا دیا تھا کہ میرا چاچا عباس قمر بنی ہاشم میرا ناز اٹھاتے تھے، میرا بھائی علی اکبر ہم شکل پیمبر اور ایک چھوٹا بھائی علی اصغر گہوارے میں سوتا تھا، میری ماں علی اصغر کو بڑا یاد کرتی ہے۔ شہزادی سکینہ نے جس مجلس کی بنیاد زندان شام میں رکھی تھی، یہ وہی مجلس ہے جس کو کرنے کے لیے بی بی زینب عالیہ نے ایک شرط رکھی اور یزید کے سامنے کہا، ابھی تو میں اپنے بھائی کو روئی نہیں ہوں، اے یزید باب صغیر کے ساتھ ایک مکان کو خالی کروا دے جس میں اپنے بھائی کی مسند بچھاؤں گی، اور پھر اس گھر میں شہزادی نے سارے سامان میں سے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی مسند کو بچھا کر سید سجاد کو مسند امامت پہ بٹھایا، اور دونوں بہنوں نے کہا، سید سجاد تیرا بابا کربلا میں مارا گیا، کسی نے تجھے پرسہ نہیں پیش کیا، ہم تجھے حسین کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آنے والی نسلوں تک بی بی زینب عالیہ اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے رسم عزاداری کی بنیاد شہر دمشق میں ہی رکھ دی تھی، جس کے تحت جب شہداء کے سر آنے لگے شہزادیاں وصول کرتی، ان کو غسل دیتی، ایک ایک سر کو اس کی ماں کے سپرد کیا۔ جناب زینب عالیہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس اور بی بی ام کلثوم نے ابو الفضل العباس کے سر اقدس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جب دونوں شہزادیوں کے بچوں کے سر آئے تو ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، تو شام میں رہنے والی عورتوں نے کہا، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، اب اس جہان میں نہیں ہے؟ یہ وہ بیویاں ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں روئیں، جب بھی روئیں امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے لیے گریہ و ماتم کیا۔ اس کے بعد جب وہ منزل آئی کہ جب دمشق سے روانہ ہو رہی تھی تو شام والیاں دھاڑے مار مار کر رو رو کر شہزادیوں کو رخصت بھی کر رہی تھیں۔ بیبیوں نے وصیت کی، ہماری بچی قید خانے میں مر گئی ہے، ایک چراغ شب ضرور روشن کرنا۔ اب جب یہ شہزادیاں شہر دمشق سے روانہ ہوئیں تو پھر اس منزل پر پہنچیں کہ جہاں ایک راستہ مدینہ کی طرف اور دوسرا راستہ عراق یعنی کربلا کی جانب جاتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا، سجاد ہم کربلا جائیں گے، ابھی بھائی کا چہلم تو کیا ہی نہیں۔ یہ 20 صفر المظفر 62 ہجری تھی جب شہزادیاں کربلا معلیٰ کی سرزمین پر پہنچیں، آداب زیارت بتائے، اذن دخول لیا، اپنے پاؤں پہ چلتی ہوئی اپنے بھائی کی قبر پہ پہنچی، قبر کا طواف کیا، آنے والوں کو آداب زیارت بتائے، 3 دن کربلا معلیٰ میں قیام فرمایا، بھائی کا ماتم کیا، قبروں پہ تشریف لے گئیں، اور جب رخصت ہونے لگی تو 2 بالیاں سکینہ کی جو لہو میں تر تھیں قبر حسین کی نظر کر کے بتایا، بھیا آپ کی امانت شام چھوڑ آئی ہوں۔ کربلا معلیٰ کو چھوڑنا کس قدر مشکل تھا، قبر حسین کو چھوڑنا، قبر عباس کو چھوڑنا اتنا آسان نہ تھا، پھر بھی دونوں شہزادیاں امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ تشریف لائیں۔ جب دور سے نانا کے شہر کی سرحدیں دکھائی دیں تو ام کلثوم بی بی نے یہ نوحہ پڑھا کہ اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، کیونکہ ہمارا بھائی پردیس میں مارا گیا، جب ہم گئے تھے ہماری مانگیں بھی آباد تھیں، ہماری گودیاں بھی آباد تھیں جو اب اجڑی ہوئی ہیں۔ مدینہ میں تشریف لائیں۔ یہ خبر مدینہ میں جب پھیلی کہ حسین مارے گئے تو سارا مدینہ پرسے کے لیے قبر رسول پہ تشریف لایا۔
اور جب مدینے کی عورتوں نے شہزادیوں کے ہاتھوں کے بوسے لینا چاہے اس وقت علی کی بیٹیوں نے اپنے ہاتھوں کو چھپا لیا، کیونکہ ان پہ رسیوں کے بندھنے کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ سب سے پرسہ لینے کے بعد وہ شب آئی کہ جب شہزادیاں اپنی والدہ گرامی کی قبر پہ تشریف لے گئی اور فرمایا اماں ہم نے آپ کی طرف سے ساری قربانیوں کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا، اماں ہمارا حق تو بنتا تھا کہ جب ہم اپنی بھائی کی لاش کو اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کر رہے تھے ہم گریہ بھی کرتے، لیکن اماں جب بھی ہم نے حسین پہ گریہ کیا شمر نے تازیانہ لے کر ہمیں زخمی کیا، اماں ہمارا سر زخمی ہے، اماں ہماری پشت ہمارے بازو زخمی ہے۔ یہ غم بیٹیوں نے اپنی ماں سے بیان کیا اور فرمایا اماں کربلا سے کوفہ و شام مدینہ واپس آ گئے، اب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں روئے، اماں ہمارے بچے بھی کربلا میں مارے گئے۔ یہ وہ بیبیاں ہیں جو بعد کربلا مدینہ میں رہیں اور آپ نے مجلس سے امام حسین علیہ السلام کو برپا کرتی، دونوں شہزادیاں مصائب پڑھتی، کلثوم نوحہ پڑھتی، اور اس کے بعد 27 جمادی الاول سن 68 ہجری آیا کہ جب زینب عالیہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اب تنہا کلثوم سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی مجلس کیا کرتی تھی، امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ نوحہ پڑھتی اور امام سجاد لہو روتے۔ یہ 24 ماہ صفر المظفر سن 80 ہجری تھا کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چھوٹی بیٹی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی و زہرا کے گلشن کی وہ چھوٹی کلی کہ زہرا کی تسبیح کے وہ دانے جو جانے کہاں کہاں بکھر گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنا زینب ہے جتنا زینب ہے چلی اتنا ہی کلثوم چلی۔ نہ سوچا